आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, अक्सर अहले सुन्नत बिल इजमा बिल इत्तेफाक तमाम अहले सुन्नत का यकीदा है, जिसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात देवबंद बरेलवी भी हैं, अहले सुन्नत अहले हदीस भी हैं। यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तमाम का इस बात पर इजमा है कि शिया हज़रात यानी रावज़ी जो है वो काफिर हैं। तमाम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, तमाम का इस बात पर इजमा है कि रावज़ी हज़रात काफिर हैं। ये रावज़ी अहले सुन्नत जो है मुसलमान होने के लायक नहीं। यानी कि ये शिया हज़रात को तमाम अहले सुन्नत बिल इजमा बिल इत्तेफाक जो है वो काफिर डिक्लेयर करती है। यानी अहले सुन्नत के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रोह हैं, वो तमाम के तमाम इनको क्या डिक्लेयर करते हैं? काफिर। अब इसकी वजह क्या है कि अहले सुन्नत इनको काफिर डिक्लेयर करती है, शिया हज़रात को, इन रावज़ियों को? इसकी आखिर वजह क्या है? इसकी जो है वजह बनी क्या है कि अहले सुन्नत वल जमात देवबंद भी इन्हें काफिर कहती है, और अहले सुन्नत बरेलवी भी शियाओं को काफिर कहती है, और अहले हदीस हज़रात भी काफिर कहती है। वजह क्या है? अहले सुन्नत इस बात पे मुत्तफ़िक़ क्यों हो गई? लोग कहते हैं कि ये ऐसी अपनी बात से कहते नहीं। आज हम इंशाअल्लाह विद प्रूफ, मैं फिर कह रहा हूँ प्रूफ्स के साथ, मुकम्मल दलाइल के साथ आज वाज़े करेंगे अहले सुन्नत का ये जो अक़ीदा है, मनहज है कि अहले सुन्नत देवबंद हो, चाहे अहले सुन्नत बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, तमाम ग्रुप जो अहले सुन्नत कहलाते हैं, अपने आप को अहले सुन्नत से जोड़ते हैं, तमाम के अकाबिर, तमाम के मुज्तहिदीन ये फतवे दे के जा चुके हैं कि ये जो शिया हैं, ये जो रावज़ी हैं, अहले तशी हैं, इनको आप कोई भी नाम ले लें, ये तमाम अहले सुन्नत के नज़दीक बिल इजमा बिल इत्तेफाक काफिर हैं। और उसकी वजह इनके अक़ीदे हैं, इनके अक़ीदा उसकी बुनियाद है, जिसकी वजह से इन्हें काफिर डिक्लेयर किया गया। जब इनकी किताबों को पढ़ा गया, तहकीक की गई इनके मज़हब की, तो पता चला कि इनका तो कोई लेना देना इस्लाम से है नहीं, बल्कि ये तो वो नासूर हैं जो इस्लाम का चोला पहन के इस्लाम को खा रहे हैं, जैसे लकड़ी को दीमक खा जाती है, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अहले सुन्नत का इस बात पे इजमा हो गया इनके अकीदों को पढ़ने के बाद। फिर कह रहा हूँ कि शिया रावज़ी अहले तशी काफिर है, इस पे अहले सुन्नत का इजमा है, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी, चाहे अहले हदीस। अब इसकी वजह क्या है? तमाम कहते हैं कि शिया काफिर है, बिल इजमा काफिर। इसकी वजह होगी ना, अहले सुन्नत जब कोई बात करती है तो वो ऐसे तो नहीं की जाती कोई बात, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई दलील होती है। तो मैं मुख्तसरन आज इस बात पे जो है दलाइल पेश करूँगा कि अहले सुन्नत आखिर इस बात पे मुत्तफ़िक़ क्यों हुई कि शिया काफिर है। विद प्रूफ्स, मैं फिर कह रहा हूँ दलाइल के साथ बात करूँगा इंशाअल्लाह, और इन्हीं की किताब से मैं दलाइल दिखाऊँगा, शिया हज़रात की मोतबर किताबों से, मैं इन्हीं की अकायद की किताबों से आपको दलाइल दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले रिजाल खुशी है, ये रिजाल खुशी है, ये सफ़ा नंबर इसका 109 है, सफ़ा नंबर 109 रिजाल खुशी। तो इसके अंदर जो है मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्न सबा जो था, उसने हज़रत अली नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे पहले कहा कि ये फितना फैलाया कि अली पहले खलीफा होने चाहिए। अब्दुल्ला इब्न सबा ने, ये शिया की किताब से बता रहा हूँ, रिजाल खुशी से, जब ये बात, और हज़रत अली को नाउज़ुबिल्लाह खुदा तक कहना शुरू कर, यानी वो सिफ़ात जो आज रावज़ी शिया अहले तशी हज़रत अली में मिलाते हैं, अब्दुल्ला इब्न सबा ने ये जो है मिला दी थी हज़रत अली में, उस वक्त शुरू कर दिया था ये फितना उसने। तो हज़रत अली को जब ये बातों का पता चला, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है इन तमाम जो उसके साथी थे और अब्दुल्ला इब्न सबा, इन सब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आग में डलवा दिया। ये रिजाल खुशी सफ़ा 109 पर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खंदक के खुदवा कर उन सब को उसमें ज़िंदा जला दिया हज़रत अली, इन सब को। जो लोग ये हज़रत अली को नाउज़ुबिल्लाह खुदा कह रहे हैं, पहला खलीफा बोल रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की बुराई करता था, उस्मान गनी की बुराई करता था, जब ये बातें हज़रत अली तक पहुँची हैं तो हज़रत अली ताला ने अब्दुल्ला इब्न सबा को आग में डलवा। तो ये जो फितना है ना कि खलीफा हज़रत अली हैं, पहले हज़रत अली तीनों से अफजल हैं, अबू बकर को बुरा कहो, उमर को बुरा कहो, उस्मान को बुरा कहो, ये अब्दुल्ला इब्न सबा ने फैलाया। और ये फैलता फैलता बढ़ता ये बढ़ता गया।
جبکہ حضرت علی نے اس پہ بھی سزا بھی جو مقدس فرمائی سزا دی ان کو. سزا کیا دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ آگ میں ڈلوا دیا, زندہ آگ میں جلایا ان لوگوں کو. حضرت علی اتنے شدید ہو گئے تھے ان پہ, زندہ آپ نے جلایا. یہ شیعہ کی کتاب کا حوالہ ہے, رجال کشی صفحہ 109. اب آئیے آگے کے اہل سنت ان کو کافر کیوں. یہ تھی ان کی تاریخ مختصرا کہ یہ کہاں سے ان کا فتنہ پھیلا اور پھر بڑھتا گیا. پھر اس کے بعد معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ انہوں نے خوشیاں منائی ہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو خوشیاں منائی ہیں ان لوگوں نے حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ. ساری چیزیں میں جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پا گئے تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی شیعوں نے. تو یہ اس وقت سے عبداللہ ابن سبا پارٹی جو ہے نا, ابن سبا پارٹی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ پھیلی. اور ان کی سزا کہ ان لوگوں کی سزا کیا ہے وہ حضرت علی بتا کے جلے ہیں. اگر اسلامی قانون ہو تو ان لوگوں کو بھی یہی سزا دی جائے جو امیر المومنین نے دی تھی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے دلائل کی طرف کہ اہل سنت, یہ تو تھی ان کی ہسٹری کہ ان کی بنیاد کیا ہے. مختصراً میں نے انہی کی کتاب کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں, مگر میں نے کیونکہ مجھے اہل سنت کے اب دلائل دینے کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں, اس لیے میں اب اس طرف ڈائریکٹ آ رہا ہوں. سب سے پہلے شیعہ حضرات کی صحیح ہے بخاری کے درجے کی کتاب ہے. شیعہ حضرات کی صحیح ہے بخاری کے درجے کی کتاب ہے, یعنی اہل سنت کے یہاں جو بخاری شریف کا درجہ ہے وہی درجہ اس کتاب کا شیعہ حضرات کی ہے. تو اب شیعہ حضرات کی اندر اس کتابوں کو بخاری کا درجہ دیا جاتا ہے. اصول کافی اس کا نام ہے, جلد اول یعقوب کلینی کی ہے. یہ اصول کافی یعقوب کلینی کی, اصول کافی جلد اول صفحہ 328 328 اور 327. صفحہ 327 بھی ہے ایک, اور ایک جگہ 328 ہے. جلد اول ہے اصول کافی یعقوب کلینی کی. اچھا, اس کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ ہے لکافی تلی شیعانہ, یعنی کہ یہ جو ہے شیعوں کے لیے کافی ہے اس کی یہ کتاب. یہ ان کا عقیدہ ہے اس کتاب کے بارے میں, یعنی نعوذ باللہ تو قرآن کا درجہ ہی دے رہے ہیں اس کو. اصول کافی جلد اول صفحہ 328 اور یا پھر 327, یہ دو صفحہ یعقوب کلینی کی. اس میں اب شیعوں کا عقیدہ آپ دیکھیے, بخاری کے درجے کی کتاب ہے. اس میں روایت کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ کوئی سوچ نہیں سکتا مسلمان, اور یہ اپنے بخاری کے درجے کی کتاب میں اس بات کو لکھ رہے ہیں شیعہ حضرات کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور کبھی اور جو ہے غلطی بھی کرتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اصول کافی جلد اول صفحہ 328 یعقوب کلینی کی. سوچنے والی بات ہے کہ اب بھی یہ کافر نہیں ہے. یہ ہے ان کی حقیقت, یہ ہے ان کا دین, یہ ان کا دین ہے جو ہم بتا. اسی لیے اہل سنت ان کو کافر. ویسے یہ ایک عبارت ہی کافی تھی ان کے کفر پہ, مگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی ہوگی, تو میں ان کے لیے اور عبارات انہی کی کتاب کی پیش کروں گا جو ہم نے بہت تحقیق کر کے پھر جمع کری. اس کے علاوہ یہ کشف الاسرار ہے, کشف الاسرار خمینی کی, یہ جن کا خمینی مردود تھا نا وہ شیعوں کا, کشف الاسرار. اس کا صفحہ نمبر 107 ہے, 107. کشف الاسرار صفحہ نمبر 107 خمینی مردود کی. کیا لکھتا ہے کہ ہم ایسے خدا کو پوچھتے اور جانتے ہیں کہ جس کے کام عقل کے مطابق ہوں, نہ کہ اس خدا کو جو یزید اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ظالموں اور بدماشوں کو حکومت دے رہا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ سنتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے, اور یہ اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھ رہا ہے خمینی کتا, جن کی یہ برسی مناتے ہیں شیعہ حضرات. جو ہمارے عثمان کو برا کہے اس کو ہم کتا ہی کہیں گے, اور کیا کہ وہ بدماش کیا. استغفر اللہ سنا. اور حضرت عثمان کو یزید کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے, یعنی حضرت عثمان غنی کو یزید کی صف میں کھڑا کیا. استغفر اللہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے, یعنی بالکل واضح سینہ ٹھوک کے شیعہ رافضی اہل تشیع اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. استغفر اللہ. کیونکہ اس نے عثمان کو خلافت دی. اور عثمان کو خلافت کس نے دی؟ اللہ نے ہی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو خلافت عثمان کو رضی اللہ عنہ. یہ وہ عثمان ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت فرماتے تھے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, یہ اتنا پاک دامن ہے. یہ وہ عثمان ہیں جن کے انہیں غزوہ تبوک میں اتنا دیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا کوئی عمل تم کرو یا نہ کرو, تم تو کامیاب ہو گئے, تمہیں جنت مل گئی. یہ وہ عثمان ہیں. یہ وہ عثمان ہیں جن کا خواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نبی رحمت آئے اور فرمانے لگے, عباس
میرے عثمان کا نکاح اللہ نے جنت کی سب سے حسین حور سے کیا ہے، یہ وہ عثمان ہے۔ حضور ان کی ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں، اور یہ وہ عثمان ہیں جن کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، اور کسی کو نہیں دی، صرف ان کو دی اپنی 2 بیٹیاں۔ یہ وہ عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد تعمیر کروائی، کفار سے کنواں خرید کے دے دیا، جیسا حضور کہتے تھے یہ کرتے تھے۔ یہ وہ عثمان ہیں کہ جب یہ داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنت میں۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان جنتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اور بھی بہت ان کے فضائل آئے، اور محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کے فضائل بنائے، باقاعدہ پورے فضائل بنائے۔ ایک دفعہ ان کو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کافی دن سے جو ہے وہ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، حضور کسی سے نہیں کہتے تھے کبھی۔ ان کو پتہ چل گیا ہے تو یہ اماں عائشہ کے پاس گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، مومنوں کی ماں، کافروں کی نہیں، مومنوں کی ماں، اہل سنت کی ماں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خیر وہ بات الگ ہے کہ وہ امام رضا رحمہ اللہ جو کہ حضرت علی کی جو حال سے ہیں، جن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ ہے، انہوں نے وہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے نا، اس میں کشف القمہ فی معرفت الائمہ، امام اربلی کی، اس میں لکھا ہے وہ امام رضا کے 3 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی، ایک لوتی بیٹی تھی۔ اب جو ایک لوتی بیٹی ہے اس سے باپ کو کتنی محبت ہوگی، یہ اس سے پوچھیں جس کی ایک لوتی بیٹی اور اس کے اوپر 3 لڑکے، یہ اس سے پوچھیں۔ تو امام رضا رحمہ اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور انہوں نے اس کا نام عائشہ رکھا تھا۔ تو پتہ چلا یہ 12 امام سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نا، ایک دین کا اگر آپ کو حصہ بننا ہے، اگر آپ کو جڑے رہنا ہے کسی مذہب سے، تو کوئی چیز تو پکڑنی پڑے گی، اس کی کسی کی انگلی تو تھامنی پڑے گی بڑے کی، اس دین کے بڑے کی۔ تو انہوں نے جو اماموں کی انگلی تھام لی، جو حضرت علی عنہ کے بڑے امام گزرے ہیں آپ کے عالم میں سے، ان کی انگلیاں ہیں، جبکہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ امام موسیٰ کاظم جن کو یہ اپنا امام گنتے ہیں 12 اماموں، ان کی بھی بیٹی کا نام عائشہ تھا، اور بھی بہت سے ان کے گزرے ہیں جن کی بیٹیوں کا نام عائشہ ہے۔ یہ تو عائشہ نام سے نفرت کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ان کا کیا تعلق ان سے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اس بات کو ایسے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ہم امام موسیٰ رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، حضرت امام رضا نے عائشہ رکھا، اور بھی انہوں نے عائشہ رکھا، اور لوگوں نے بھی، ایک اور امام ہے ان کے بارے میں انہوں نے بھی عائشہ رکھا۔ تو ہم اگر چاہیں تو ہم اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں، فاطمہ نہیں رکھا اس کا مطلب ان کو عائشہ سے زیادہ محبت تھی، مگر ہم اس طرح پیش نہیں کرتے کیونکہ ہم سب کی عزت کرتے۔ یہ تمام ہماری سر کے تاج ہیں، یہی اہل سنت کی خوبصورتی ہے، سب کو ملا کے جوڑ کے رکھتے۔ اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے شیعوں نے کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے، استغفر، تو انہوں نے انکار کر دیا نا۔ یہ ہے واضح دلائل، وہ حقیقت جس کی وجہ سے اہل سنت شیعوں کو، رافضیوں کو، اہل تشیعوں کو کافر ڈکلیئر کرتی، ورنہ یہ باتیں اپنی کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس وقت سے ابھی تک چھپتی آ رہی ہیں ایسی باتیں، یہ عقیدہ کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس نے عثمان کو خلافت دی۔ ارے اس اللہ کی مرضی جو چاہے وہ کرے، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا، اور عثمان کے سامنے تمہاری حیثیت کیا؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا مدینے میں، تو حضرت علی نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے مدینہ چھوڑ کے شام چلے جائیں، وہاں پہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بہت مضبوط ہے، آپ کا دفاع کرے گی۔ تو حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میں اپنے نبی کی ہمسائیگی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میرے نبی میرے ساتھ ہیں، میں ان کی ہمسائیگی کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے والی بات ہے، یہ وہ عثمان ہیں جن کی جو ہے وفا، جن سے وفا علی کر رہے ہیں، جن سے وفا علی کر رہے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کے وزیر علی ہیں، یہ وہ عثمان ہیں جن کی پیروی حسن اور حسین کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کو تم کہہ رہے ہو استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ سوچنے والی بات۔ یہ لکھا ہے اس نے کشف الاسرار صفحہ 107 خمینی کی۔ اس کے علاوہ آگے لکھتے ہیں کہ نہ ہم اس رب کو مانتے ہیں
اور نہ اس رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یعنی ہم رب کو بھی نہیں مانتے شیعہ کہہ رہے ہیں، اور شیعہ کہہ رہے ہیں ہم اس نبی کو بھی نہیں مانتے جس کا خلیفہ ابو بکر ہو رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ بلا فضل بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تو شیعہ حضرات کیا لکھ رہے ہیں کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے اور ہم اس کے نبی کو، یعنی محمد، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے. اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل کو خلافت بخشی. اچھا، اب اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ شیعوں کو بھی خبر ہے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، پہلے انہی کو ملی ہے خلاف. اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیعہ مان گئے کہ اللہ نے اور حضور نے خود خلافت دی ابو بکر کو. یعنی یہ جو الزام لگاتے ہیں نا شیعہ، دیکھو بات سے بات پتہ چلتی ہے، یہ جو الزام لگاتے ہیں نا شیعہ کہ ابو بکر صدیق نے غضب کر لی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ، اتنی پاک دامن ہستی جن کو حضور اپنا یار کہہ دیں، اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی. یہ وہ ہستی ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر نہیں ہو سکتے، جب آپ موجود ہیں تو آپ ہی ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ صحابہ، پوری جماعت صحابہ کی متفق تھی اس بات پہ، حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر ابو بکر کو خوش رکھو گے تو نبی خوش رہیں گے، اگر انہیں تم نے ناراض کر دیا تو اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے. یہ وہ صحابی ہیں ابو بکر صدیق، یہ وہ ہیں کہ بخاری میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا. جس نے مجھے پانی پلایا، جس نے میری کسی کام میں کوئی مدد کری، کوئی انسانیت کے تحت میرے ساتھ اچھا سو، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا. میرے صدیق کا حق اتنا ہے کہ اس کا حق اللہ ہی دیں گے اسے آخرت میں، اتنا اس کا مجھ پہ احسان ہے. اس نے مال سے بھی میری مدد کری اور اس نے اپنے احسانات سے بھی میری مدد کری. سوچنے والی بات. اللہ اللہ. اور بھی بہت روایتیں ہیں، آپ کتابیں کھولیں، مشکات شریف ہی کھول لیں تو کتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی پوری کتابیں موجود ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا یار کہتے ہیں، جو ثانی اثنین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کے ساتھی ہیں، اور جن کو حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو اہل بیت کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی تو مانو، انہوں نے حدیث نقل کری. حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے پاک دامن با برکت افضل ہستی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر. یہ دو نام لیا آپ نے، یہ دو نام لیا آپ نے. اگر آپ چاہتے تو آپ یہ نام نہیں لیتے، لیکن آپ نے یہ دو نام لیے. کیوں لیے؟ اس سے پتہ چلا ابو بکر صدیق، حضرت عمر سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. مطلب ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا میرے جذبات کس طرح، جو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. ہمیں سننے میں تکلیف ہو رہی ہے. یہ لکھ رہے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے، میں اس کا بھی حوالہ دے دوں تو کہ ہم نے کہا ہے ہم ہر چیز کا حوالہ دیں گے، کوئی بات اپنی کتاب سے نہیں کریں گے. انوار نمانیہ، یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، یہ چھپی ہے ایران سے چھپی اصل. انوار نمانیہ جلد 2 صفحہ نمبر 278 ہے، صفحہ نمبر 278 جلد 2، انوار نمانیہ طبع ایران سے چھپی. اندازہ لگائیے، مطلب اللہ کا بھی انکار کر دیا شیعوں نے، اور شیعوں نے انکار کر دیا نبی رحمت کا، اور انکار کر دیا ابو بکر صدیق. اب بچا کیا؟ سوچنے والی بات. اب آگے آئیے تو کیا کہتے ہیں. اب یہ ایک اور بڑا کفر ہے، انبیاء سے اونچا کرنا، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں واضح لکھا. اگر آپ فیضان سنت جو دعوت اسلامی ایک کتاب چھاپتی ہے، کتابچہ چھاپتی ہے، بڑی موٹی 2 جلدوں پہ، اس کی پہلی جلدی اگر آپ اٹھا لیں جس کے اندر فیضان فرضی علوم جسے کہا جائے، اگر وہی پڑھ لیں تو اس میں ہی موجود ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی میں موجود ہے کہ جو انبیاء سے اونچا کسی کو مانے، غیر انبیاء کو انبیاء سے اعلیٰ مانے، بلکہ برابر بھی مانے، تو وہ کافر ہے. یہ تو دیکھیے کیا مان رہے ہیں. تو سنیے کیا حضرت جی کہہ رہے ہیں. شیعہ حضرات کافر کہہ رہے ہیں کہ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے بالا تر ہے. یعنی جو ہمارے امام ہیں یہ نبوت سے بھی ان کا جو مرتبہ اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے. اندازہ لگائیے. حیات القلوب، یہ ملا باقر مجلسی کی ہے، حیات القلوب ملون کی.
اس نے تو حضرت عائشہ کو گالیاں تک بکی، اور وہ ان کا محدث، ان کا شیخ الاسلام، ان کا مجتہد، پتہ نہیں کیا کیا اسے کہتے ہیں۔ حیات القلوب جلد 3 صفحہ 201 پر یہ موجود ہے، ایران سے چھپی۔ اندازہ لگانے والی بات، اندازہ لگانے والی بات۔ اچھا جی، آگے کیا کہتے ہیں، ایک اور ان کا جو ہے کفر، آگے حضرت جی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام، ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صرف نبیوں کے لیے، انبیاء کے لیے ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو یہی پڑھوں گا کہ ولایت کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے تمام صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ کئی ایک صحیفہ آپ مجھے دکھا دیجئے بھائی مہربانی، تمام صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہونے پر ایمان لانے کا حکم نہ لایا اور اس نے اس کی تبلیغ نہ کی ہو۔ اصول کافی صفحہ نمبر 276۔ یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار، وہاں مان گئے یا انکار کر رہے ہیں، یہ دیکھ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا گھڑا ہوا مذہب ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے، باتیں ہی آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آگے آئیے کیا فرماتے ہیں، استغفر اللہ جی، حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی رحمہ اللہ ظاہر ہوں گے، سب سے پہلے، یہ میں بول رہا ہوں رحمہ اللہ، انہوں نے نہیں لگایا، تو جب قائم آل محمد امام مہدی رحمہ اللہ ظاہر ہوں گے، سب سے پہلے ان سے بیعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس کے بعد علی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضور امام مہدی کی بیعت کریں گے، یعنی استغفر اللہ، بیعت تو بھائی اس کی جاتی ہے جو اپنے سے اونچا ہو، اپنے سے بڑا ہو، ہے۔ اسی نے تو ابن زیاد کی بیعت نہیں کی حضرت امام حسین تعالیٰ نے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم مجھ سے بیعت کروا رہے ہو، میں آل رسول ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں تمہاری بیعت کروں گا، تمہاری میرے سامنے اوقات کیا ہے؟ جبھی تو ابن زیاد سے بیعت نہیں کیا آپ نے، اور یہ جناب والا بیعت کروا رہے ہیں حضور کو امام مہدی سے، جو حضور کی نسل سے ہوں گے وہ حضور سے نعوذ باللہ حضور ان کی بیعت کرا، استغفر، سوچنے والی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں جی امام مہدی کی سب سے پہلے بیعت تو نبی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ نام لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الحق الیقین، یہ بھی ملا باقر مجلسی ملون کی ہے، جو ان کا مجتہد، ان کے اسلاف، پتہ نہیں کیا کیا ہے شیعوں کا، الحق الیقین صفحہ نمبر 139 ملا باقر مجلسی کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور بیعت کریں گے کس کی، امام مہدی۔ بھائی حضور کو کیا پڑی ہے کہ وہ امام مہدی کی بیعت کریں؟ جن کی ضرورت سارے جہان کو ہے وہ امام مہدی کی بیعت کیوں کریں گے بھائی؟ عقل پکڑیں، پھر بھی کافی، تو کیا بولیں پھر ہم، اب سنتے جائیں، آگے اور بھی ہیں داستاں پتہ نہیں کیا کیا کفر کی۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عبارت تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ میں پڑھوں گا، میں نے آگے دوسری پڑھتا ہوں، استغفر، حضور کی توہین، نبی رحمت کی توہین کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چارپائی پر سوتے تھے، استغفر، کتنی بڑی توہین ہے! کیا حضور اپنی بیوی کی موجودگی میں حضرت علی کو اپنے ساتھ سنائیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ سلیم بن نفس کی کتاب ہے، سلیم بن نفس صفحہ نمبر 197، اس پہ یہ عبارت موجود ہے جو میں نے ابھی پڑھی۔ اس کے آگے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں شیعہ حضرات، کہتے ہیں جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے حالت حیض میں جمع کرتے تھے، استغفر اللہ، جو حرام ہے، یعنی ایک حرام کام کا مرتکب کر رہے ہیں نبی رحمت کو، استغفر اللہ۔ کہاں لکھا ہے جی؟ تحفہ حنفیہ صفحہ 272، اور غلام حسین نجفی جامع المنتظر وہاں کے ہیں، انہوں نے لکھے، غلام حسین نجفی نے تحفہ حنفیہ میں صفحہ نمبر 272 اس کتاب۔ اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں آپ کو، شیعہ حضرات کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام شافعی جو ہمارے جو چاروں ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے ایک ہے، کہ وہ فرماتے تھے شیعہ حضرات اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ اپنی کتابوں کے نام اہل سنت کی کتابوں پہ ناموں پہ رکھتے تھے، یعنی ایسے نام رکھتے تھے کہ اہل سنت دھوکہ کھا جائیں، یار یہ تو ہماری ہوگی، کسی میں حنفی لگا دیتے تھے، کسی میں مالکی، کسی میں شافعی، کسی میں حنبلی، تاکہ اہل سنت دھوکہ کھائے۔ یہ بھی ان کی بڑی جو چالاکی ہوتی تھی کہ اہل سنت کو جو ہے نا دھوکہ دینے، یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ اس طرح۔ تو یہ شیعہ رافضی جی لکھتے ہیں جی
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں حضرت عائشہ جب حیض کیا اس میں بھی جمع کر استغفر اللہ. یار تمہیں شرم نہیں آتی شیعوں کو کافروں کو؟ جبھی تو کافر تو ہو نا, حضور کی توہین کر, تم تو اللہ کی توہین کر چکے ہو, تمہارے لیے کیا ہے. اچھا جی آگے فرماتے ہیں او ہو ماشاءاللہ جی تفسیر عیاشی, یہ ان کا وہ بہت محدث ابن کثیر کی مرتبے کا ہے ان کا, جیسے ہماری امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ ان کے یہاں اس کا ہے, بس کہ اس سے بھی اونچا ہی ہے ان کے شیعوں. تفسیر عیاشی شیعوں کی معتبر تفسیر جلد اول صفحہ 181 پہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبر یعنی تمام انبیاء پیغمبر زندہ ہو کر علیہ الصلوۃ والسلام و اجمعین زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بھائی انبیاء کو کیا پڑھیے کہ وہ حضرت علی کے ماتحت ہو کے جہاد کریں بھائی, اور کس سے کریں بھائی, کس سے کریں؟ کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی آئیں گے واپس؟ سوچنے والا انبیاء کیوں ان کے ماتحت ہوں؟ کتنی بڑی توہین کی ہے انبیاء کی. سوچنے والی بات ہے کہ جاہل وہ ہوتا ہے نا, جب انسان شرک میں پڑتا ہے تو اللہ عقل چھین لیتے ہیں, تو وہی معاملہ جن کے ساتھ ہوئے ہیں. اور ایک جگہ یہ دیکھیے جی ہائے ہائے واہ بھائی واہ, یہ سنیے, یہ آپ کانوں کو ہاتھ پکڑیں گے, آپ کہیں گے کافر کہا گیا, اب تو نعرہ لگائیں گے شیعہ کافر. جی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی, کتنے معتبر انبیاء میں شمار ہیں. حضرت یونس علیہ السلام, مچھلی والے یونس علیہ السلام, جن کے ذریعے ہمیں ملی کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ہمیں ان کے ذریعے ملی ہے نا. سنیے ذرا کیا فرما رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی توہین جو شیعوں نے کی, کیا کی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام, یہ میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام انہوں نے نہیں لگایا, حضرت یونس علیہ السلام ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہ کیا. حضرت یونس نے, حضرت علی کا تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے, مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس نے ولایت علی کو قبول نہ کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. استغفر اللہ. اصل مسئلہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں, حضرت یونس علیہ السلام کہاں, حضرت علی کہاں؟ تو حضرت علی نے حضرت یونس علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر دیا, تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ. استغفر اللہ. سوچنے والے سوچیں ذرا, کیا پاگل ہیں یہ, پاگل ہیں کیا. شراب پی تھی انہوں نے جب یہ کتابیں لکھی, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے نشہ کر کے لکھا ہے انہوں نے. حیات القلوب وہ معتبر کتاب ہے, حیات القلوب جلد اول صفحہ نمبر 459 ملا باقر مجلسی کی, مطبوعہ تہران سے چھپی ہے, طبع جدید, مطبوعہ تہران طبع جدید, صفحہ 459 جلد اول حیات القلوب. یعنی یونس علیہ السلام کو سزا ملی کس لیے کہ انہوں نے جو ہے علی تعالیٰ کی ولایت تو انکار کر دیا. استغفر اللہ. اچھا بعد میں کر لیا تھا اقرار, حضرت یونس نے کوئی ایک روایت یہ بھی شراب پی کے لکھ دیتے, بعد میں اقرار کر لیا تو اللہ نے نکال دیا باہر. ارے بھائی اللہ کو مانو, کیا لکھتے ہو, کیا پڑھتے ہو, پاگل ہو, شراب کے نشے میں لکھتے ہو کیا؟ اس کے بعد جو ہے آگے آئیے, لکھتے ہیں جی جس پیغمبر علیہ السلام, یہ میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام, انہوں نے نہیں لگایا, جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و اجمعین نے ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار سے توقف یعنی اس سے گریز کیا, تو اسے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. استغفر اللہ. حیات القلوب ما ترجمہ اردو جلد اول صفحہ 865 مطبوعہ امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور, وہاں سے چھپی ہے, پورا بتا دیا میں نے. حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی. حضرت فرماتے ہیں جس نبی نے بھی حضرت علی کی ولایت کا انکار کیا اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا. استغفر اللہ. یعنی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام پہ جو بھی انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا مندی کے لیے گزارا, وہ حضرت علی کی صرف ولایت قبول نہیں کی, اس لیے ان پہ یہ ساری چیزیں عذاب آ گیا. استغفر اللہ. یار سوچو تو کہ یہ دیکھیں اسلام کے جو رسپیکٹیبل جو پرسنالٹیز ہیں ان پہ کس طرح سے وار کیا گیا ہے. جب بھی کسی مذہب کو بدنام کرنا ہو تو سب سے پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو معتبر مقدم اعلیٰ ہستیاں ہیں ان کا جو ہے وہ کریکٹر خراب کر دو عوام کے سامنے. تو وہ شیعہ کرتے ہیں, یہ وہی کام کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. آگے جی فرماتے ہیں, یہ بھی سنیے ذرا, آگے فرماتے ہیں, ہاں جی استغفر اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے
حلالی بیٹے نہ تھے، استغفراللہ، یہ تو پڑھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ یہ القرآن المبین فی تفسیر المتین، القرآن المبین فی تفسیر المتین، صفحہ نمبر 455، مفسر امداد حسین کاظمی نے اس بات کو لکھا اسی کتاب میں جو میں نے ابھی بتایا۔ استغفراللہ، اندازہ لگائیے، اب تو مانیے ہماری باتوں کو۔ آگے فرماتے ہیں جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا۔ استغفراللہ، یہ شیعہ لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا۔ استغفراللہ، یعنی جو زبان سے کہتے تھے دل میں کچھ ہوتا تھا، کہتے کچھ تھے۔ استغفراللہ، ایسی بات کر رہا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 101، محمد بن مسعود عیاشی کی تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 101، یہ شیعہ معتبر تفسیر۔ اندازہ لگائیے حضرت حضور والا اہل سنت عوام کو میں یہ بتانا ہے ہمارے لیے ضروری اس لیے ہو گیا ہے کہ یہ اپنے دجل میں پھنسا رہے ہیں اہل سنت کو۔ اب ان کی کفریہ عبارات سنتے جائیے کہ کیا کیا یہ لوگ کفر بک رہے ہیں، اسی لیے یہ کافر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اوہ استغفراللہ، کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی رحمہ اللہ جب آئے گا، یعنی جب امام مہدی رحمہ اللہ آئے گا تو ننگا ہوگا، استغفراللہ، اور اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی امام مہدی آئیں گے تو ننگے ہوں گے، استغفراللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کریں گے، معاذ اللہ جی۔ اور یہ کہاں لکھا ہے جی؟ یہ لکھا ہے الحق الیقین، ملا باقر مجلسی کی الحق الیقین، حصہ دوم، صفحہ نمبر 347، ملا باقر مجلسی، اس پہ یہ بات بھی انہوں نے لکھ دی جی کہ امام مہدی ننگے ہوں گے، استغفراللہ، ان کو خواب میں آ کے کسی نے بتایا۔ اچھا جی، آگے جی، مطلب کہ سوچنے والی بات ہے نا کہ کیا کیا جو ہے باتیں جو ہے لکھ رہے ہیں یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔